शुक्रिया पास्टर। खुदावंद की हम्द हो। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पहाड़ आज रात हटाए जाएंगे, अगर तुम्हें यकीन है कि अंधी आंखें आज रात खुलेंगी, अगर तुम्हें यकीन है कि लंगड़े उठेंगे और चलेंगे आज रात, मैं कहता हूं खुदा की हम्द हो। जोर से कहें आमीन। एक बार फिर आमीन। एक बार फिर आमीन। और जो कुछ अब कहेंगे वैसा ही होगा। कहें ये, जो वैसा ही होगा आपकी जिंदगी में। यहां अल्फा लोकेशन पर हर जगह पर अच्छा होगा, बेहतर, बड़ा, जलाली आज रात होगा। ऐ बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरी हम्द करते हैं। शुक्रिया कि तूने हमें इकट्ठा किया है एक जगह पर इस जलाली तरीके से इस साल के आखिर में। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि आज रात आसमान खुले हर किसी के ऊपर, बरसात, बरकात की, शिफा, नजात, रिहाई, पहाड़ों को हटाने वाली ताकत, बड़े बड़े मौजज़े आज रात हों यस्सु के नाम में। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह हो चुका है। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। आमीन और आमीन आपकी जिंदगी में। शुक्रिया, आप बैठ सकते हैं। आज रात मैं दानियल 2 बाब को लेकर आया हूं और अब तुम्हें तवज्जो देने की जरूरत है कि इस दानियल 2 बाब में एक ख्वाब है। नबूकदनेस्सर बादशाह, शहनशाह और सारी दुनिया में लीडर, उसने ख्वाब देखा था। कौन ख्वाब नहीं देखता? मैं भी ख्वाब देखता हूं, सब ख्वाब देखते हैं। और यह ख्वाब मुख्तलिफ था। यह ख्वाब आसमानी खुदा ने दिया था, आसमानी खुदा ने दिखाया था। नबूकदनेस्सर सोया रात को, सोने से पहले वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या हो चुका है। और जब वो उसने ख्वाब देखा तो वो डर गया। उस ख्वाब ने उसे डरा दिया और वो दहशत ज़्यादा हो गया, वो कांपने डर गया। और फिर जब वो सुबह को उठा तो वो डर जो है अभी तक बाकी था, वो दहशत अभी तक बाकी थी और डर खौफ अभी तक बाकी था, लेकिन ख्वाब को वो भूल चुका था। और फिर उसने अपने तमाम जादूगरों को, तमाम कुव्वत को जो उस वक्त मौजूद थी, उनको बुलाया उसके अपने वक्त में और उसने उनसे कहा कि मैंने ख्वाब देखा है और मैं उस ख्वाब को भूल चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम उस ख्वाब को याद दिलाओ और मैं चाहता हूं कि तुम उसकी ताबीर भी करो। वो लोग अपनी सारी ताकत के साथ जो उनके पीछे थी, तमाम उनकी ताकत, कब्रों की ताकत, उनकी सारी ताकत, तारों की ताकत, वो कहने लगे कोई भी आदमी, कोई भी जो इस जमीन पर है उस ख्वाब को याद नहीं दिला सकता जो तूने ख्वाब देखा है। तूने ख्वाब देखा है, तू भूल चुका है और तू चाहता है कि हम उस ख्वाब को खोदें और उसे बाहर निकालें। उस ख्वाब को कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता और हम भी नहीं कर सकते। वो आदमी, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और बहुत नाराज हुआ और बहुत ज्यादा गुस्से में आकर नाराज हुआ। उसने कहा, अब अगर तुम उस ख्वाब को याद नहीं दिला सकते, मुझे दोबारा नहीं बता सकते, तो एक काम होगा, तुम तमाम के तमाम मरोगे। वो डरा हुआ था कि उस ख्वाब की वजह से, जो उसका मतलब अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर अगर वो मरेगा तो फिर ये सारे लोग जो हैं उस वक्त उन्हें जमीन पर वो क्या करेंगे। इसलिए उसने धमकी दी कि मैं तुम्हें मार दूंगा और वो वाकई ही इस बात पर संजीदा था। और फिर दानियल, सिद्रक, मिशक और अब्दनजू वो उस ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन दानियल को बताया नहीं गया था। सिर्फ वो जो इतला देने वाले थे वो आए, हर किसी को अब ढूंढ रहे थे कि ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा।
اور جب وہ دانیل کے پاس پہنچے تو دانیل نے کہا کیا بات ہے، تم کیوں اتنی جلدی میں ہو؟ جاؤ جا کر بادشاہ سے کہہ دو کہ میں اس خواب کو یاد دلاؤں گا، میں اس خواب کو ڈھونڈوں گا۔ جو کچھ کھو چکا ہے، جو کچھ جادوگر نہیں کر سکے، وہ بہت اسے بہت یقین تھا۔ پہلی بات کیونکہ خدا کے پر سے یقین تھا کہ خدا اسے مایوس نہیں کرے گا، وہ خدا جس نے وہ خواب دیا ہے وہی دوبارہ اس پر ظاہر بھی کرے گا۔ دوسری بات، اس کو یقین تھا خدا پر کہ جو کچھ بھی وہ خدا سے مانگے گا خدا اسے عنایت کرے گا۔ تیسری بات، اسے ان جادوگروں پر ترس آیا کہ وہ مر نہ جائے، وہ نہ مریں۔ وہ خود اپنے لیے تو خوفزدہ نہیں تھا، لیکن وہ اگر یہاں پر مرے گا تو وہ سیدھا خدا کے جلال میں داخل ہوگا اور آسمان پر چلا جائے گا جلال میں۔ اور اب اس کے ساتھی تھے اور اس نے انہیں اکٹھا کیا اور وہ دعا کرنے لگے، اور آخر کار جو انہوں نے کیا انہوں نے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا۔ اور جیسے خداوند آج رات آپ کی دعا کا جواب دے گا، ہر ایک چیز جو آپ کھو چکے ہو خداوند اسے ظاہر کرے گا تمہارے اوپر۔ ہر ایک چیز جو تم کھو چکے ہو خداوند اسے ظاہر کرے گا۔ اور دانیل بادشاہ کے پاس آیا اور اب دوسرا باب اور اس کی 27ویں آیت، دانیل 2 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکما اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، وہ نہیں بتا سکتے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جو اس زندگی کے اندر راز ہوتے ہیں، کوئی پوشیدہ چیزیں ہیں زندگی میں جنہیں کوئی آدمی، عقل مند آدمی، بڑا آدمی، پڑھا لکھا آدمی، سائنسدان، میڈیکل کا آدمی، کئی چیزیں ایسی ہیں اس زندگی میں جو ہمارے اوپر آتی ہیں۔ وہ نبوکت نظر پر آئیں، وہ فرعون پر آئیں، وہ ہیرودیس پر آئیں، وہ بادشاہوں پر آتی ہیں، وہ شہنشاہوں پر آتی ہیں۔ اس زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر آتی ہیں جن کی کوئی آدمی بھی زمین پر ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اب دیکھیں 28ویں آیت کو۔ 28ویں آیت میں، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے۔ اسی لیے آج ہم یہاں پر ہیں کہ آسمان پر ایک خدا ہے جو رازوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آسمان پر ایک خدا ہے جو اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آسمان پر ایک خدا ہے جو بیماروں کو شفا بخشتا ہے۔ آسمان پر ایک خدا ہے جو ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور آج رات وہ رات ہے جو عقل مند آدمی، بڑے آدمی، میڈیکل کے آدمی، پیشہ ور آدمی نہیں کر سکتے ہیں، آج رات خداوند وہ کرے گا۔ آپ کی زندگی میں آج ممکنات، جو ناممکنات تھی وہ ممکن ہو جائیں گی۔ تمہاری زندگی میں تمام وہ گناہ بھلائے جائیں گے، وہ تمام چیزیں جو آپ بھول چکے ہیں، آپ طاقت کو بھول چکے ہیں، توانائی کو، اپنے رازوں کو، مکاشفہ کو، ہر ایک چیز جو آپ بہت عرصہ پہلے اپنے خواب دیکھا تھا، تو میں بھول چکا ہوں اس خواب کو، آپ اس رویا کو کھو چکے ہیں، وہ واپس آپ کے اوپر آئیں گے، وہ جذبہ دوبارہ آئے گا، وہ مکاشفات آپ کو دوبارہ ملیں گے، نئی زندگی آج دوبارہ آپ کی زندگی میں آئے گی یسوع کے نام میں، کیونکہ آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکار کرتا ہے۔ آسمان کا خدا جو راز کی باتیں آشکار کرتا ہے، آسمان کا خدا جو قوت کو ظاہر کرتا ہے، آسمان کا خدا جو وہ کرتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیری دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ راز تعبیر اس پر آئی اس آدمی کے ذریعے جس پر خدا کا روح تھا، جس کے اندر خدا کا روح تھا، اس کے اوپر تھی، اس کے ارد گرد، اس کے نیچے اس کی مدد کرتی تھی۔ آج رات ظہور آپ کی زندگی میں بھی، مکاشفات آپ کی زندگی میں، قوت، عمل، اور آج رات آپ کی زندگی میں یسوع کے نام میں
میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج رات تمام امکانات کے خدا کے ساتھ براہ راست رابطہ، براہ راست رابطہ۔ آج رات آپ براہ راست آپ کا رابطہ بھی ہوگا۔ کیا میں آپ کی آمین سن سکتا ہوں؟ براہ راست رابطہ تمام امکانات کے خدا کے ساتھ، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا منجی ہے، اور جس کی طاقت کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، جو ہمیں راز بخشتا ہے، جو ہمیں مکاشفے بخشتا ہے، جو ہمارے اندر معجزے کرتا ہے، جو اپنی قوت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہر ایک چیز ممکن ہو جاتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ براہ راست رابطہ تمام امکانات کے خدا کے ساتھ۔ 3 چیزوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات ہے خوفناک بے چینی کا درد اور پریشانی۔ وہ درد اور پریشانی خوفناک بے چینی کے درد کی۔ دوسری بات کو ہم دیکھیں گے، یہ ہے دعا اور مکمل راز کی دریافت۔ راز، پورا راز کی دریافت۔ جب دانیل خدا کے پاس آیا، اس نے کہا خداوند ہمیں بتا کہ بادشاہ نے کیا دیکھا، بادشاہ کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا راز نہیں ڈھونڈ رہا، وہ اس کو رد و بدل کیا ہوا، اس کو بنایا ہوا راز نہیں، وہ چاہتا تھا کہ ایک مکمل راز بتایا جائے، مکمل مکاشفہ، مکمل بھید کھولا جائے۔ اس لیے وہ خدا کے پاس آیا، اور جو کچھ اس نے حاصل کیا، اور آج ہم جو دعا کریں گے ہم بھی وہ حاصل کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بھی حاصل کریں گے وہ دعا اور مکمل راز کی دریافت۔ تیسرا نقطہ، سلامتی کا شہزادہ اور اس کا آخری دور حکومت۔ سلامتی کا شہزادہ مسیح اور اس کا آخری دور حکومت۔ آج رات مسیح حکومت کرے گا ہر ایک مسئلے کے اوپر جو آپ کی زندگی کا ہے۔ ہر ایک آپ کی زندگی کا جو مشکل ہے، مسئلہ ہے، مسیح جو سلامتی کا شہزادہ ہے، جس کے پاس ساری قوت ہے، سارا اختیار ہے زمین کا اور آسمان کا، وہ حکومت کرے گا اس الجھن پر اور اس مسئلے پر اور اس بے چینی پر اور اس بیماری پر اور اس مرض کے اوپر اور اس کی بنیاد پر جو مسائل کی ہے آپ کی زندگی میں، یسوع کے نام میں۔ سلامتی کا شہزادہ اور اس کا آخری دور حکومت۔ آئے دیکھیں، پہلے نقطے کو دیکھیں گے۔ پہلا نقطہ ہے خوفناک بے چینی کا درد اور بے چینی۔ میں آؤں گا دانیل 2 باب میں، اور اس کی پہلی آیت وہ کہتا ہے، اور نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے 2 سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ دوسری آیت، تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فال گیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے۔ دیکھیں تیسری آیت میں، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بے تاب ہے۔ چوتھی آیت کو دیکھیں۔ چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے، تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی، یہ ان کی اپنی زبان تھی، کہ اے بادشاہ اب تک جیتا رہے، اپنے خادموں سے خواب بیان کر کہ ہم اس کی تعبیر کریں۔ وہ کہنے لگے کہ تو ہمیں بتا وہ خواب، اگر ہم اسے بتائیں گے تو وہ اگر کچھ کہے گا، تو جب وہ نہیں جانتا ہے تو جو اس کی صحیح تعبیر کیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے اس میں رد و بدل کر کے دھوکہ دے، تو وہ دھوکہ دے ہوں گے۔ 5ویں آیت کو دیکھیں۔ 5ویں آیت میں کہتا ہے، بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ میں وہ خواب بھول چکا ہوں، اور میں یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو اس کے بعد ہونے والے تھیں، اور اس نے کہا کہ مجھے خواب بتاؤ، لیکن وہ بھول چکا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھول چکا ہوں، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں خواب بھول چکا ہوں، تم مجھے بتاؤ۔
وہ کہنے لگے کہ کوئی یہ نہیں کر سکتا، تم خود خواب بھول چکے ہو اور تم نے خواب دیکھا ہے، تم بادشاہ ہو، بہت ذہین آدمی ہو، تم خواب بھول چکے ہو۔ کوئی بھی آدمی جو زمین پر ہے اس خواب کو بتا سکتا ہے تمہیں، کوئی آدمی زمین پر ایسا نہیں ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ اور اس لیے آج ہم یہاں پر ہیں، وہ آپ کی زندگی کی وہ باتیں جو آدمی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جو اس میں تو آپ کی کوئی انسان مدد نہیں کر سکتا، کئی مشکلات ایسی ہیں جن میں کوئی انسان حل نہیں کر سکتا، کئی مسائل ایسے ہیں جو زمین پر کوئی بھی آدمی اپنی ساری عقل، ساری اپنی طاقت کے ساتھ اسے حل کر سکتا ہو، لیکن ایک خدا ہے آسمان پر۔ دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا 6واں باب اور اس کی 27ویں آیت، وہ کہتا ہے اس نے کہا کہ اگر خدا ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ اس لیے اس نے کہا کیونکہ آسمان پر ایک خدا ہے، اور اس نے اس سے نہیں پوچھا، اس کا اس سے براہ راست رابطہ نہیں تھا آسمانی خدا کے ساتھ، لیکن دانیل مختلف تھا، سدرک مسک اور عبدالنجو مختلف تھے، اور یہ ان کا خدا کے ساتھ براہ راست تعلق تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر خدا تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ اور یہ وہ حالات تھے جب کئی بار ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں لوگ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، انسان ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو طاقت والے ہیں وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی طاقت جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ اور بھلے وہ صحت جو 30 سال پہلے تھی، جتنے ہم طاقتور تھے، مضبوط تھے، جتنا جذبہ ہمارے اندر تھا اور جتنی لیاقت اور ہمارے اندر تھا، وہ طاقت جو پہلے ہمارے اندر تھی، وہ صحت جو ہمارے پاس پہلے تھی کئی سال پہلے، وہ اب جا چکی ہے، اور ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، جیسے نبوکت نظر اپنے خواب کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکتا تھا، ہم بھی نہیں پاتے۔ اور وہ طاقت جو ہمارے، توانائی جو ہمارے پاس پہلے تھی، وہ لیاقت جو ہمارے پاس پہلے تھی، وہ رویا جو ہمارے پاس پہلے تھے، اور جو حوصلہ پہلے ہمارے اندر تھا، مجھے یاد ہے وہ پرانے دنوں کو کہ جو میں پہلے کرتا تھا اور جو کچھ پہلے میں کر سکتا تھا، ہر ایک چیز جو میں کرتا تھا، اب وہ سب کچھ جا چکی ہے میرے ذہن سے، اور اب آدمی جو سست ہو چکا ہے، وہ کھو چکا ہے ہر چیزوں سے، وہ کہتا ہے کہ وہ پرانے دن بہت اچھے تھے، اگر میں اب دوبارہ وہ مجھے مل جائے، دوبارہ وہ مکاشفہ مجھے مل جائے، وہ جذبہ دوبارہ میرے اندر آ جائے، وہ دوبارہ صحت میرے اندر آ جائے، وہ قوت دوبارہ میرے اندر آ جائے، وہ معاشی طاقت میرے پاس دوبارہ آ جائے، وہ خوشی دوبارہ آ جائے، لیکن وہ جا چکی ہے۔ اور پھر ہم آدمیوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی ہم دیکھیں کہ مرکز 5 باب میں ایک عورت کو، اس کی 25ویں آیت، مرکز 5 باب کی 25ویں آیت میں پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، 12 سالوں سے اس عورت کو، اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے، 30 سال ہو چکی ہے، 40 سال ہو چکی ہے، اور وہ کہتی ہے وہ صحت جو پہلے میرے پاس تھی، اور وہ مضبوطی مجھ میں جو پہلے تھی، جو پاکیزگی پہلے میرے اندر تھی، صفائی جو میرے اندر تھی، وہ ساری توانائی جا چکی ہے، وہ ساری صحت جا چکی ہے، اور وہ ساری لیاقت جو مجھ میں تھی وہ جا چکی ہے، وہ ساری زندگی کی طاقت اور میرا اعتماد زندگی کا وہ سب جا چکا ہے۔ جو 12 سال پہلے جو تھا، جو 12 سال پہلے اس کا خون جاری ہوا ہر روز، اور اس کی شخصیت بدل چکی ہے اس کی وجہ سے، اور اس کا اپنا اعتماد جو ہے بدل چکا ہے، وہ اندرونی طور پر بدل چکی ہے اس کی زندگی کے اندر۔ اور پھر 26ویں آیت میں لکھا ہے اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ نبوکت نظر کے لیے بھی 1 منٹ پہلے، کچھ گھنٹے پہلے، اور وہ جو ڈرا ہوا تھا، خوف سے ڈرے، اور اس کی دہشت سے وہ جو بڑھتا جا رہا تھا اس کے اندر، کیونکہ دن جیسے جیسے جا رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں، میں خوف زدہ ہوں، مجھے بتاؤ جلدی بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ کوئی آدمی تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے، تیری پوری سلطنت میں، تیرے پورے راج کے اندر کوئی آدمی تیری مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اس عورت کو بھی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور کچھ ہفتے پہلے، مہینے پہلے، کچھ سال پہلے، 12 سال ہو چکے ہیں، وہ مسئلہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، کوئی مدد نہیں آئی، اور وہ برا سا برا ہی ہوتا رہا، اور اس کی صحت اور زیادہ بری ہوتی گئی، کوئی انسان اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے سنا
यस्सु के बारे में। जैसे नबूकदनेस्सर ने एक दिन सुना, उसने सुना दानियल के बारे में, और दानियल ने कहा आराम करो, तुम सुकून करो अपने ज़हन के अंदर, अपने खौफ को दूर कर दो, सारे दहशत और डर को दूर करो। खुदावंद जो आसमान पर है वो उस राज को जाहिर करेगा, और उसने हम पर जाहिर किया है और हम तुझे देते हैं। और इसी तरह उस औरत ने यस्सु के बारे में सुना, और अब उसने कहा कि जिसके लिए मैं मेहनत कर रही थी, जो मैं ढूंढ रही थी, और जिसकी मुझे तलाश थी 12 सालों से, मुझे नहीं मिला था, लेकिन अब मेरा दिन आ चुका है। मैंने यस्सु के बारे में सुना है, आपका भी दिन आ चुका है। मैं कहता हूं तुम्हारा वक्त भी आ चुका है। तमाम वो जो आप ढूंढ रहे थे, तवानाई, ताकत, सेहत, लियाकत, जो पिछले दिनों में, गुजरे हुए दिनों में आपके पास था, गुजरे हुए पुराने दिनों में जिन्हें आपने खो दिया है और आप उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते थे, आज रात आप उन्हें हासिल करेंगे। आज रात वो रात है उस राज के आश्कार की। आज वो रात है जब कुव्वत जाहिर होगी आपकी जिंदगी में यस्सु के नाम में। देखें 26वीं आयत को देखें। 26वीं आयत में लिखा है, और उसने यस्सु के हाल सुनकर वो भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। आप भी उसकी पोशाक को छुएंगे, वो आज तुम्हें छुएगा। और वो चीज़ जिसकी वजह से आप खौफज़दा हैं कि मैं हो सकता है पता नहीं मैं दोबारा सेहतमंद हो सकूंगा, जैसे नबूकत ने कहा कि मुझे हो सकता है कि मैं दोबारा उस ख्वाब को जान सकूंगा नहीं, और मैं उस ताकत को जान सकूंगा नहीं, मैं उस इल्म को हासिल कर सकूंगा कि नहीं, और मैं इस बड़ी बात को हासिल नहीं कर सकूंगा जो मुझ पर जाहिर हुई। तो हो सकता है आप भी यही सोच रहे हो कि मैं इसे वापस हासिल नहीं कर सकूंगा, उस तवानाई को और उस रोया को और उस मकाशफे को और उसके ज़हूर को और उसके अमल को मैं उसे वापस हासिल नहीं कर सकूंगा। आज रात तुम्हारी रात है, तुम हासिल करोगे। आज रात तुम उसे वसूल करोगे। जब उसने सुना, यस्सु का हाल सुना, तो भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। देखें 28वीं आयत को, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और यही आज आपकी भी बात हो, जैसे आज आप उसे छुएंगे तो वो आप शिफा पा जाओगे। हर एक चीज जो आपकी जिंदगी में कम हो चुकी है, खो चुकी है, वो वापस आएगी। वो खुशी जो आपकी जिंदगी में खो चुकी है, वो हर एक चीज वापस आएगी। वो कुव्वत, वो तवानाई जो आपकी जिंदगी में खो चुकी है, हर एक चीज वापस आएगी। और 29वीं आयत में लिखा है, और फी अलफूर उसका खून बहना बंद हो गया। हल आया, 12 साल से जो मसला खड़ा हुआ था, और उस मसले के साथ जिंदगी गुजार रही थी, उस दुख के साथ, उस गम के साथ, उस मुसीबत के साथ, उस बीमारी के साथ 12 सालों से कोई एक दिन भी उसको उसमें आराम नहीं मिला। लेकिन जिस घड़ी मसीह आया, हमारी जिंदगी में आता है, उसी घड़ी जब उसने यस्सु को छुआ, हतमी हल आ गया आपके लिए, आपके लिए, आपके औलाद के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके शोहर के लिए। और वो मसला, वो जो जिसने आपको नीचे गिराया हुआ है, और अब ये ऐसे है कि क्या मैं इस हालात में मर जाऊंगा? तुम नहीं मरोगे इस हालात में। वो कहता है, और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। देखें 34वीं आयत को। 34वीं आयत में उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। खौफ जा चुका, ईमान अंदर आ गया। और नबूकदनेस्सर के लिए खौफ, और अब उसकी जिंदगी में खौफ ने, वो आदमी जो शहनशाह है सारे उस वक्त दुनिया में, एक नंबर दुनिया में उस वक्त, डर, खौफ, दहशत उसकी जिंदगी के ऊपर, उसकी जिंदगी को तबाह कर रही थी। और
وہ خوش نہیں تھا, اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی, وہ بہت ڈرا ہوا تھا, بہت خوفزدہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ سب کو مار دے, سب کو قتل کر دے جن کے اوپر وہ توکل کرتا تھا, جن پر بھروسہ کرتا تھا. لیکن اب بھی جب دانیل آیا, اس نے کہا, اور دانیل نے کہا اس بات سے خوف زدہ مت ہو, آسمان پر ایک خدا ہے, وہ خدا جو آسمان پر ہے وہ حل کرے گا تیرے مسئلے کو, اور تیرا مسئلہ حل ہو گیا. کیا میں آج آپ کے پاس آیا ہوں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آسمان پر ایک خدا ہے, وہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا, وہ کھوئی ہوئی چیزیں تمہیں واپس دلائے گا, اور تم ہر ایک چیز کو واپس حاصل کرو گے جو تمہیں خوش کرتی تھی, جو تمہاری زندگی میں خوشیاں اور مسرت بخشتی تھی. آج رات وہ رات ہے مکاشفات کے ظہور کا, بحالی کا, یسوع کے نام میں. یاد رکھیں, کوئی آدمی بھی یہ نہیں کر سکتا, لیکن خداوند جو آسمان پر ہے وہ تمہارے لیے کرے گا. یرمیہ 13 باب اور اس کی 23ویں آیت. یرمیہ 13 باب اور اس کی 23ویں آیت. حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے. یہ دوسری طرح سے اگر میں سے کہیں تو اگر نبوکت نظر اپنے حالات کو بدل سکتا ہے, کیا نبوکت نظر حل حاصل کر سکتا ہے کہ کیا یہ جادوگر جو نجومی اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ کیا تم یا میں یا کوئی بھی انسان جو اس زمین پر رہتا ہے حل کر سکتا ہے اس غیر حل شدہ مسئلے کو؟ کیا حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے. تو آئیں اب دوسرے نقطے کی طرف ہم آتے ہیں. دوسرا نقطہ ہے, ہم دیکھیں گے دعا اور مکمل راز کی دریافت. ہم دیکھیں گے دانیل 2 باب اور اس کی 17ویں آیت کو میں پڑھوں گا. دانیل 2 باب اور اس کی 17ویں آیت. تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حننیہ اور میسائیل اور عزریا اور اپنے رفیقوں کو اطلاع دی. اور 18ویں آیت, تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں, کیونکہ ساری قوم وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. صرف نبوکت نظر ہی نہیں ڈرا ہوا تھا, تمام وہ جادوگر اور ان کے خاندان بھی, تمام وہ فالگیر اور ان کے خاندان بھی, تمام وہ نجومی اور ان کے خاندان بھی, وہ تمام وہ اس کے کیبنٹ کے لوگ, تمام اس کے عمرا اور مشیر, وہ سب وہ ڈرے ہوئے تھے کہ وہ مرنے والے ہیں. ان کے خاندان ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے وہ کمانے والوں کو کھو دیں گے, اور اس لیے دعا ضروری ہو گئی تھی. اور اسی لیے آج آپ بھی آئے ہیں, رات کو ہم دعا کریں گے. میں کہتا ہوں کہ ہم دعا کریں گے. وہ چیز جو تمہیں دہشت زدہ کر دیتی ہے, وہ چیزیں جو تمہیں بے چین کر دیتی ہیں, وہ چیزیں جو تم پر ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا کوئی حل نہیں, خداوند کی حمد ہو کہ آپ کا حل آ چکا ہے. اور پھر انہوں نے خدا کی, آسمانی خدا کے سے رحمت مانگی اس کے کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہو. 19ویں آیت. پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا. آج رات آپ بھی خدا کو مبارک کہیں گے آسمان کے. آج رات آپ خدا کی حمد کریں گے اور آپ کے پاس گواہیاں ہوں گی آج رات کہ جو جادوگر نہیں کر سکتے اور جو تاریکی کی طاقتیں نہیں کر سکتی ہیں اور جو ساری طاقتیں جو کچھ نہیں کر سکتی, خداوند تمہارے لیے کرے گا آج رات. دیکھیں 20ویں آیت کو. 20ویں آیت میں لکھا ہے, دانیل نے کہا خدا کا نام تا ابد مبارک ہو کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے.
اور حکمت جو ہر ایک مسئلے کا حل کر سکتی ہے تمہاری زندگی میں، وہ جو مسئلے ہیں اور حکمت اس کے پاس ہے، اور قدرت اور طاقت آسمان پر اور زمین کا اختیار، اور ہر طرف اس کا اختیار جو ہے وہ اب تمہارے پہاڑوں کو آج دور کرے گا، اور وہ قوت خدا کی ہے، وہ خدا کی طاقت آج تمہاری زندگی میں ظاہر ہوگی یسوع کے نام میں۔ اور 28ویں آیت کو دیکھیں، 28ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکار کرتا ہے، اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے ہیں یہ ہیں، اور اب اس پر ظاہر کرنا شروع ہوا، اس نے ظاہر کرنا شروع کیا، اور وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا، خداوند آج وہ تمہیں بخشے گا کہ جو کچھ تم سوچتے ہو کہ تم اسے حاصل نہیں کر سکتے، حل ہر ایک مسئلے کا تمہاری زندگی کے، نجات تمام ان گناہوں کا جو آپ کی زندگی سے دور کیے جائیں گے، اور خداوند تمہیں آزاد کرے گا آج رات مکمل طور پر، پورے کا پورا فتح پاؤ گے تم یسوع کے نام میں۔ کیوں؟ دیکھیں لوکا 18 باب اور اس کی 27ویں آیت، لوکا 18 باب اور اس کی 27ویں آیت، اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ وہ ان جادوگراں کا جو اقرار تھا اور ان نجومیوں کا، انہوں نے کہا بادشاہ یہ ناممکن ہے، اور کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس نے اس طرح کا حکم دیا ہو یا اس طرح کی ڈیمانڈ کی ہو، یہ ناممکن ہے انسان کے لیے، لیکن خداوند نے ہم پر ظاہر کیا ہے ان باتوں کو جو ناممکن تھیں انسان کے لیے، وہ چیزیں جن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، جن پر ہم غالب آنا چاہتے ہیں اپنے بری زندگی پر، بری عادتوں پر، برائی کی عادتوں پر، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو تباہ کرتی ہیں اور وہ آپ کی ترقی کو تباہ کرتی ہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں اور کیا آپ نے سائیکولوجی طریقے سے کوشش کی ہے، کیا فلسفی کوشش کی ہے، کیا آپ نے اپنی ٹریڈیشنل دوائیوں سے دوائی کی ہے، اور آپ نے وہ ساری طاقتیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے گاؤں میں، آپ کے قبیلے میں، اور انہوں نے کوئی آپ کا حل نہیں نکال سکی، کوئی حل نہیں ملا، اور وہ مسائل جو ہیں وہ ناممکن بن گئی ہیں، انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن وہ چیزیں جو انسان کے لیے اب ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے آج رات، اور ہم اس خدا کے پاس آئے ہیں جو تمام ممکنات کا ہے، وہ ان مسائل کو حل کرے گا، اور وہ ظاہر کرے گا ان چیزوں کو جو کھو چکی ہوئی ہیں، وہ کھوئے ہوئے لوگوں کو، وہ بچہ جو کھو چکا ہے، تم نے یہاں رپورٹ کی ہے، وہاں رپورٹ کی ہے، وہ بچہ واپس گھر آئے گا، اور آپ کی صحت جو آپ نے کھو چکے ہو اور آپ اسے واپس حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ حاصل کرنا چاہتے ہو، دوائیاں اور گولیاں کھاتے ہیں اور اس کے لیے سپلیمنٹس لیتے ہیں، اور پھر بھی آپ کمزور ہیں جیسے پہلے تھے، توانائی، قوت، شفا آئے گی آج رات، کیونکہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو تمام امکانات کا خدا ہے، اور آج رہائی بخشے گا آج رات یسوع کے نام میں۔ وہ چیزیں جو ناممکنات ہیں انسان کے لیے، وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ یرمیہ 33 باب اور اس کی 3 آیت کو میں پڑھوں گا۔ یرمیہ 33 باب اور اس کی 3 آیت کہ مجھے پکار، یہ دانیل نے کیا تھا، اور جب سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا، کہ کسی آدمی کو پتہ نہیں تھا۔ دانیل نے کہا کہ آسمان پر ایک خدا ہے، اور اگر جب آپ اپنی بولی کو تبدیل کریں گے بجائے اس کے کہ ناممکن ناممکن ناممکن، اور اپنی گفتگو کو تبدیل کریں اور کہیں کہ آسمان پر ایک خدا ہے، تو وہ مجھے شفا بخشے گا۔ آسمان پر ایک خدا ہے، وہ میرے مسئلے کو حل کرے گا۔ آسمان پر ایک خدا ہے جو حل نکالے گا، مجھے موقع فراہم کرے گا۔ آسمان پر ایک خدا ہے اور میری زندگی سے اس چیز کو باہر نکالے گا، آج رات یہ ہوگا۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔
جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. جن کو تو نہیں جانتا میں خود آسمان کا خدا, میں خالق خدا, میں تمام اختیار کا خدا, اگر تو مجھے پکارے گا تو ابھی یہاں پر آج اس جگہ پر جہاں پر تو موجود ہے آن لائن, میں تجھ پر ظاہر کروں گا بڑی بڑی چیزوں کو جن کو تو نہیں جانتا. آمین آمین. پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت. پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت. بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ آدمی کے دل میں آئیں, وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی اور انہیں مہیا کر دی ان کو جو خدا سے محبت کرتے ہیں. یہاں پر کانوں نے نہیں سنا, وہ گواہیاں جو آج آپ سننے والے ہیں اور جس طرح کی گواہیاں آپ سننے والے ہیں, کانوں نے نہیں سنی, آنکھوں نے نہیں دیکھی, نہ کسی انسان کے دل میں آئی ہیں. وہ چیزیں جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں, جن کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, 7 دن تم نے روزہ رکھا, تم نے 21 سال روزہ رکھا ہے اور تم نے خشک روزہ رکھا ہے, پانی کا روزہ رکھا ہے, فروٹ کا روزہ رکھا ہے, اور تم نے روزہ رکھا ہے اور ابھی بھی تم نے ان چیزوں کو حاصل نہیں کیا ہے. آج رات وہ رات ہے جب تمہاری دعاؤں کا جواب آئے گا. آسمان کہے گا ہاں تمہارے لیے. ویسا ہی ہوگا, شفا وہ ہوگی, نجات وہ ہوگی, آپ کی الجھنیں وہ دور کی جائے گی. اور آج رات یسوع کے نام میں تمام وہ بے چینی, تمام وہ درد, تمام وہ خوف, تمام ناممکنات, ہر ایک چیز آج بدل کر آج رات تمہاری زندگی میں نئے درجے پہ آئے گی, اونچے درجے پہ آئے گی, روشن درجے پہ آئے گی, بہتر درجے پہ آئے گی آج رات یسوع کے نام میں. آنکھوں نے نہیں دیکھا. دیکھیں 10ویں آیت کو دیکھیں. 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا. 9ویں آیت میں آنکھوں نے نہیں دیکھا, کانوں نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل میں وہ باتیں نہیں آئیں, لیکن 10ویں آیت میں خداوند نے ظاہر کر دیا ہے ان کو ہم پر اپنے پاک روح کے وسیلہ سے. ٹھہرے ذرا, دانیل, سدرک, مسک اور عبدنجو, جو کچھ 9ویں آیت میں ہے کہ ان جادوگروں کی آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن اور نہ ہی ان کے دل میں آئیں, اور جو نبوکت نظر خود بھول چکا تھا وہ ہم پر دانیل, سدرک, مسک اور عبدنجو, جب انہوں نے دعا کی, اور جیسے آج ہم دعا کریں گے, آج رات کو خداوند ظاہر کرے گا, اور خدا نے ظاہر کیا ہے, ہم پر ظاہر کرے گا اپنی روح کے وسیلہ سے. تمہاری شفا کو وہ ہم پر ظاہر ہوگی, تمہاری رہائی ہم پر ظاہر ہوگی, وہ حل تمہارے مسائل کا ہم پر ظاہر ہوگا آج رات, اور آج رات آپ انہیں حاصل کرو گے یسوع کے نام میں. اور وہ کہتا ہے, اور کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. دیکھیں 12ویں آیت کو. 12ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا ہے. دیکھیں دانیل, اوکے کہ ٹھیک ہے پیغمبروں مجھے لے کر جاؤ دانیل کے پاس, جو جادوگر نہیں کر سکے, جو فالگیر نہیں کر سکے. وہ کہتا ہے ہمارے پاس وہ ہے, ہم نے پا لیا ہے, اور اسے یقین کے ساتھ کہ یہ سچ ہے, اور وہ بھروسے کے ساتھ, یقین کے ساتھ خدا کے پاس کہ خداوند نے جو نبوکت نظر پر ظاہر نہیں کیا, جو وہ بھول چکا تھا, وہ کہنے لگا ہمیں بادشاہ کے پاس لے کر جاؤ. اور جب وہ بادشاہ کے پاس گیا, دانیل کیا مجھ پر اس بات کو ظاہر کرو گے, وہ خواب جو میں نے دیکھا ہے, وہ جو مجھے خوف زدہ کیے ہوئے ہے, کیا تم اس لائق ہو کہ وہ مجھے بتا سکو کہ جو سارے یہ اختیار والے, سارے یہ بندے جو زمین پر اختیار والے ہیں مجھے نہیں بتا سکے. وہ بادشاہ ہمیشہ زندہ رہے, وہ ہمیشہ ایسے ہی کہتے تھے کہ بادشاہ زندہ رہے, اور یہ کہ بادشاہ زندہ رہے, ایسا وہ کہتے تھے. جو جادوگر اور نجومی اور فالگیر نہیں کر سکے, ظاہر نہیں کر سکے, ہم نے اسے پا لیا ہے.
اور آج رات تم بھی پاؤ گے معجزے, نجات, خوشی آپ کے دل کے اندر, ایک نئی زندگی آپ کے لیے. بلکہ ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا ہے جو خدا کی طرف سے ہے, تاکہ ان باتوں کو جانے وہ جو وہ نہیں جانتے وہ ہم جانیں. وہ ان کے پاس نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے. جو ان کے پاس تجربہ نہیں ہے, ہم وہ تجربہ حاصل کریں تاکہ ہم ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں. وہ آپ کی طرف آ رہی ہیں, برکات آپ کی طرف آ رہی ہیں, نجات, معافی آپ کی طرف آ رہی ہے, اور آج رات اسے آپ وصول کریں گے یسوع کے نام میں. دیکھیں تیسری بات کو ہم دیکھیں گے. تیسری بات ہے, ہم دیکھیں گے سلامتی کا شہزادہ اور اس کا آخری دور حکومت. سلامتی کا شہزادہ اور اس کا آخری دور حکومت. اور دیکھیں دانیل 2 باب اور اس کی 34ویں آیت. دانیل پر وہ بات ظاہر ہوئی, وہ خواب. اور وہ خواب کیا تھا؟ نبوکت نظر نے ایک خواب دیکھا. خواب میں اس نے ایک مورت دیکھی, اور وہ مورت جو ہے اس کا سر سونے کا تھا, اور اس کی بازو سینہ بھی سونے کا تھا. سینہ اور بازو جو ہے وہ چاندی کے تھے, اور اس کا پیٹ اور وہ تانبے کی طرح تھا, اور اس کے پیر جو ہیں وہ لوہے کے تھے, اور اس کے جو پیر جو تھے وہ مٹی اور لوہے کے تھے. اور نبوکت نظر نے یہ خواب دیکھا کہ ایک پتھر آیا جو پہاڑ سے بغیر ہاتھ لگائے ہوئے آیا, اور آ کر وہ پتھر اس مورت سے ٹکرایا, اور پوری کی پوری وہ مورت اوپر سے لے کر نیچے تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. ہر ایک چیز تباہ ہو گئی, ریزہ ریزہ ہو گئی. اور پھر دانیل نے اس خواب کو جانا, اور اس نے اس کے بھید کو بھی جانا. اور دانیل نے کیا اس بھید کو ظاہر کیا کہ بابل جو سونے کا ہے, جو بابلی شہنشاہت تھی, اس کے بعد مادی فارسی جو سلطنت تھی, ان کے 2 ہاتھ ان کے جو بعد تھے, اور پھر یونانی سلطنت ان کے بعد تھی, اور آخر کار اس کے بعد رومی سلطنت آئی, اور پہلی بادشاہی, دوسری بادشاہی, تیسری بادشاہی اور چوتھی بادشاہی. اور پھر ایک پتھر آیا, وہ پتھر وہ جو کونے کے سرے کا پتھر ہے, وہ پتھر جنہیں مماروں نے رد کر دیا, وہ آیا اور ٹکرایا, ہر ایک چیز کو اس نے نیچے گرا دیا, اور آپ ان چیزوں کو دوبارہ نہیں دیکھیں گے, دوبارہ نظر نہیں آئے گی. اس پتھر نے آ کے ان کو مارا اور انہیں گرا دیا, کیونکہ وہ پتھر عظیم بڑا ہے جو ساری دنیا پر چھا جائے گا. یہ وہ مسیح کے بارے میں انکشاف تھا کہ مسیح وہ جو کونے کے سرے کا پتھر ہے, وہ کونے کے سرے کا پتھر ہماری نجات کا, ہماری شفا کا, ہماری فتح کا, وہ کونے کے سرے کا پتھر ہماری بادشاہی کا, کیونکہ ہم اس کے ساتھ حکومت کریں گے. اور اس نے ہر ایک دوسری طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا, لیکن مسیح ہی رہے گا آپ کی زندگی میں. میں آپ کی طرف سے آمین سن سکتا ہوں؟ اس کا مطلب کیا تھا آپ کے لیے؟ اس کا کیا مطلب ہے میرے لیے؟ کہ وہ سلطنتیں, میں اس کے دوسرے لفظ میں سے کہتا ہوں بادشاہی, وہ جو ہماری زندگیوں میں بادشاہی کر رہی تھی. پہلی بات تاریکی کی بادشاہی, اور وہ جو بابلی سلطنت ہے وہ بادشاہی تھی تاریکی کی بادشاہی. اور دوسرے نمبر پر وہ بادشاہی بیماریوں کی بادشاہی, وہ بادشاہی الجھنوں کی, وہ بادشاہی جو ہر کسی کو نیچے گراتی ہے, وہ بادشاہی جو ہر وجود کو نیچے گراتی ہے مرض بیماریوں کے ذریعے. تیسری بادشاہی بدروحوں کی بادشاہی, وہ بدروہیں جو ہر زندگی کو تباہ کرتی ہیں, وہ بادشاہی جو بدروحوں کی ہے, وہ ہر کسی کو نیچے دباتی ہیں, ہر کسی کو اپنے تابع رکھتی ہیں, اور اپنے غلام بنائے اپنی تابع رکھتی ہیں. اور چوتھی
बादशाही है मौत की, और मसीह आए और सलीब पर कलवरी के मकाम पर। और दानियल ने देखा, इस मुकाशफे को जाना, और ऐसा कुछ होने वाला है। और उसके लिए कोई ऐसी बात थी कि तारीकी की हुकूमतें हर एक चीज़ गिराई जाएगी। हाँ, तुम्हारा मतलब ये है तमाम बीमारियों की जो बादशाही है, कि वो लोग जो मेडिकल साइंस को पढ़ते हैं वो हमें बताते हैं कि दुनिया में बीमारियों की बादशाही बढ़ रही है और बढ़ ही रही है। वो कहते हैं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया में, बीमारियों के इंसाइक्लोपीडिया में 20,000 से ज्यादा बीमारियों का नाम है और वो बढ़ रही हैं। और ये ऐसा है कि जैसे वो बादशाही है। और किसी भी गांव में आप जब जाते हैं, किसी भी जगह पर आप जाते हैं, किसी भी कबीले में आप जाते हैं, तो वो बादशाही वो हर जगह पर छाई हुई है, लोगों की जिंदगियां तबाह कर रही है। वो बदरूहों की बादशाही, बदरूहें लोगों को छूती हैं, तकलीफ देती हैं, और मौत की बादशाही, नागहान मौत, हर एक चीज जो हर एक की जिंदगी में है, मसीह अब आ चुका है। मैं कहता हूं मसीह आ चुका है। और आज वो पत्थर, वो जो कोने के सिरे का पत्थर है हमारी नजात का, वो आपको उस तारीकी की बादशाही से निकालेगा और अपनी अजीब रोशनी में लेकर आएगा। वो आपको उन तमाम बीमारियों से बाहर निकालेगा और खुदावंद उन्हें तबाह करेगा, उन बीमारियों को आपकी जिंदगी में आज रात यसू के नाम में। और तमाम वो बदरू हैं जो आपके ज़हन में, आपके सर में, आपके पेट में, आपके वजूद के अंदर जो तकलीफ पहुंचाती हैं, जो आपकी हड्डियों को तोड़ती हैं, और आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, और आप एक्सरे के लिए जाते हैं और एक्सरे में भी वो नज़र नहीं आते, लेकिन खुदा का एक्सरा आज उन्हें जाहिर करेगा और मसीह उन्हें तबाह करेगा, तुम्हारी जिंदगी में से बाहर निकालेगा यस्सु के नाम में। और मौत की बादशाही और हलाकत की। और कितनी बार आपने ख्वाब देखा है, आपने ख्वाब में देखा कि आप मर चुके हैं, और आपने ख्वाब देखा कि ये होगा वो होगा, और ये ऐसे है कि मैं जा रहा हूं। और फिर जब आप उठते हैं और आप पसीनो पसीनी होते हैं, और जब आप सुबह को उठते हैं, क्योंकि मौत का जो बादशाह है, जो तबाह करने वाला है, वो आपके दरवाजे पे खटखटा रहा होगा। वो कहता है मैं आ रहा हूं, और वो ये कहता है, वो कहता है, ये वो बताता है आपको, और फिर कोई राह नहीं है कि आप उस पर गालिब आ सकें। तमाम वो जादूगर और तमाम वो नजूमी, तमाम फालगीर आपको बचा नहीं सकते इस तारीख और मौत और हलाकत की बादशाही से। और फिर आप दोबारा देखते हैं वो तमाम वो लोग जिन्हें आप देखते हैं, और जितने वो लोग जिंदा है वो देख सकते हैं, और वो लोग जिन्हें आप देखते हैं वो जा चुके, वो कहते हैं कब तुम आओगे, आ जाओ। और वो आदमी जो वहां पर मौजूद है वो मर चुका है, आप उसे देखते हो, वो फलां मर चुका है, आप उसे देखते हैं, वो कहते हैं आ जाओ ना, आओ इकट्ठे मिलकर चलते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं तो वो कहेंगे मैं अब क्या कर सकता हूं, आप डरे हुए हैं। आज रात वो मौत की बादशाही, हलाकत की बादशाही तुम्हारी जिंदगियों से तबाह की जाएगी, दूर की जाएगी तुम्हारी जिंदगी से यस्सु के नाम में। पहले नंबर पे बादशाही, तारीकी की बादशाही, दूसरे नंबर की बादशाही बीमारियों की बादशाही, और तीसरे नंबर की बादशाही बदरूहों की बादशाही, और चौथे नंबर की बादशाही नागहान मौत की बादशाही। वो पत्थर मसीह जो सलामती का शहजादा है, कुल अख्तियार का, वो तुम्हारे पास आएगा, वो तबाह करेगा हर एक चीज को तुम्हारी जिंदगी से। और देखे दानियल 2 बाब और उसकी 34वीं आयत, तो तू उसे देखता रहा यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांवों पर जो लोहे और मट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। 35वीं आयत वो कहता है, तब लोहा और मट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानिद हुए, और हवा उनको उड़ा ले गई और उनका पता ना मिला। और तमाम जो शैतानी काम है तुम्हारी जिंदगी में, हवा उनको उड़ा ले जाएगी। आज रात मैं कहता हूं, आज रात
میں کہتا ہوں آج رات تمام وہ چیزیں جو تمہاری زندگی میں سے باہر نکالی جائیں گی یسوع کے نام میں، کہ ان کا کچھ پتہ نہ ملا. کوئی چیز تمہارے ذہن میں شیطان کے لیے، کوئی مقام نہیں تمہارے وجود میں بیماریوں کے لیے، کوئی پتہ نہیں تمہارے ذہن میں بدروحوں کے لیے، کوئی پتہ، کوئی جگہ نہیں ناگہان موت کا یسوع کے نام میں. اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا. مسیح آپ کی ساری زمین کو بھر دے گا. وہ آپ کے ساتھ ہوگا، گھر میں، روڈ پر، آفس میں، آپ کی کھیت میں، آپ کی مچھلی پکڑنے والی جگہ پر، ماہی گیری کی جگہ پر، آپ جہاں کہیں جائیں گے مسیح اپنی ساری طاقت کے ساتھ وہ آپ کی زندگی میں رہے گا. وہ ہم سے کہتا ہے 44ویں آیت میں، 44ویں آیت وہ ہم سے کہتا ہے، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی. اور نجات جو آپ کے پاس ہے، جو مسیح سے آج آپ حاصل کریں گے، وہ کبھی نیست نہ ہوگی. وہ شفا جو آج آپ حاصل کریں گے مسیح سے آج رات، وہ کبھی نیست نہ ہوگی. وہ رہائی اور فتح جو آج آپ حاصل کریں گے خداوند سے آج رات، وہ کبھی نیست نہ ہوگی. اور بادشاہ اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی تمام ان تاریکی کی اور موت کی اور بدروحوں کی مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی. اور 45ویں آیت میں، جیسا تو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے، اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی ہے. جو کچھ آج ہم نے دیکھا ہے وہ یقینی ہے ہر آپ کی زندگی میں، یقینی وہ ہوگا آپ کی زندگی میں یسوع کے نام میں. متی 28 باب اور اس کی 28ویں آیت کو پڑھیں گے. متی 28 باب اور اس کی 18ویں آیت. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار، آسمان اور زمین کا کل اختیار اور کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے، اور وہ مورت جو سونے کی، چاندی کی، تانبے کی، لوہے کی اور مٹے اور لوہے کی تمام وہ قوتیں، تمام وہ اختیار اب وہ ٹوٹ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، اور ہوا انہیں اڑا کر لے جا چکی ہے. بدروحوں کی طاقتیں، شیطانی طاقتیں آپ کی زندگی کے اوپر آپ دوبارہ کنٹرول نہیں کریں گے جب آپ مسیح کے پاس آئے ہو، اور اس نے اپنا خداوند اور اپنا نجات دہندہ آپ نے اسے بنایا ہے. اور آج اسے جب حاصل کریں گے اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر، تو یہ وہ اختیار ہے، یہ وہ فتح ہے، یہ وہ حکمرانی ہے، اور آج رات آپ مکمل طور پر آزاد ہوں گے. میں خوشی مناتا ہوں، تمہارے ساتھ مل کر خوشی منا رہا ہوں، کیونکہ آج سے لے کر مسیح اپنے پورے اختیار کے ساتھ، اور اس کے پاس بچانے کی طاقت ہے، اس کے پاس شفا کی طاقت ہے، اور اس کے پاس تباہ کرنے کی طاقت ہے سارے شیطان کے کاموں کی. اس کے پاس طاقت ہے تمہیں آزاد کرنے کی، اس کے پاس طاقت ہے تمہیں نئے سرے سے تخلیق کرنے کی، نئی زندگی تمہاری زندگی کے اندر. وہ مسیح آج تمہارے پاس آئے گا، تمہارے ساتھ رابطہ کرے گا آج یسوع کے نام میں. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. جہاں کہیں بھی تم ہو زمین کے اوپر، جہاں کہیں بھی تم ہو ابھی اس وقت زمین پر، مسیح کی طاقت، مسیح کا اختیار تمہیں چھوئے گا وہاں پر، کیونکہ سارے اختیار اس کے پاس ہے، سارا اختیار اس کا ہے، اور وہ تمہیں اٹھائے گا جہاں پر پہلے تم تھے، اور اب وہ تمہیں وہ نئی زندگی بخشے گا. اور
اور وہ ظاہر کرے گا، اور ایک بحالی کی زندگی، وہ زندگی جو پہلے کبھی نہیں تھی یسوع کے نام میں۔ دیکھیں زبور 145 اور اس کی 13ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ زبور 145 اور اس کی 13ویں آیت: تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے۔ تمام وہ سلطنتیں جو دوسری ہیں تاریکی کی، وہ ابدی نہیں ہیں۔ تمام وہ دوسری سلطنت جو ہیں بیماریوں کی، وہ ابدی نہیں ہیں۔ تمام دوسری سلطنتیں جو بدروحوں کی ہیں، وہ ابدی نہیں ہیں۔ تمام وہ دوسری سلطنات جو موت کی ہیں، ناگہان موت کی، وہ ابدی نہیں ہے۔ لیکن وہ سلطنت جو ابھی آپ کی طرف آ رہی ہے، وہ ابدی سلطنت ہے، اور تیری حکومت پشت در پشت۔ اور اس پشت میں جب مسیح ابھی بھی کام کر رہا ہے اور اپنے اختیار کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اب وہ ہر ایک جگہ پر اس کے اختیار نے ساری دنیا کو ڈھانپا ہوا ہے، اور آج وہ آپ کے پاس بھی آئے گا۔ دیکھیں 19ویں آیت کو دیکھیں۔ 19ویں آیت میں وہ کہتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا۔ کوئی بھی آج آپ کی مراد ہے، آزادی کی مراد اور معافی کی مراد اور خوشی کی مراد، تمہاری نجات کی آپ کی زندگی میں آ جائے گی، وہ اسے پورا کرے گا۔ ان مرادوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ وہ آج تمہاری فریاد کو سنے گا آج رات، اور تمہیں بچائے گا۔ میں کہتا ہوں وہ آج تمہاری فریاد کو سنے گا اور بچائے گا۔ دیکھیں افسیوں 2 باب اور اس کی 6ویں آیت۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 6ویں آیت، ہم 6ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ اس نے ہمیں جلایا ہے، وہ ہمارے لیے مرا تھا، وہ دفنایا گیا ہمارے لیے، اور وہ زندہ کیا گیا، وہ جلایا گیا ہمارے لیے، اور اب آپ اس پر ایمان لے کر آئے ہو، وہ ہمارے ہاتھ کو پکڑے گا اور ہمیں اوپر اٹھائے گا اور اس کے ساتھ بٹھائے گا آسمانی مقاموں پر، بابل کے اوپر۔ وہ ہمیں اوپر اٹھائے گا اور اس کے ساتھ بٹھائے گا آسمانی مقاموں پر، مادی فارسی حکومت سے اوپر۔ اس نے ہمیں جلایا ہے اور اب وہ ہمیں اس کے ساتھ بٹھائے گا آسمانی مقاموں پر اور یونانی طاقتوں کے اوپر۔ اس نے ہمیں جلایا ہے اور ہمیں بٹھایا ہے آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ رومی حکومت کے اوپر۔ اور وہ تمام وہ سلطنتیں، تمام وہ طاقتیں اب تباہ ہو چکی ہیں ہماری زندگی سے۔ اب خداوند یسوع مسیح، اور جب اس پر تم ایمان لے کر آئے ہو اور اس پر تم نے بھروسہ کیا ہے، اور اب اس سمت کی طرف جو سمت نے بتائی ہے وہ ہمیں اٹھائے گا۔ اس نے ہمیں جلایا ہے تاریکی کی قوتوں کے اوپر۔ اب تمہاری زندگی میں تاریکی نہیں رہے گی، تاریکی کی قوتیں بند ہو چکی ہیں، تمہاری زندگی سے باہر نکلیں یسوع کے نام میں۔ اس نے ہمیں جلایا ہے اور تمام بیماریوں کی بادشاہی سے اور ہلاکت سے ہمیں اوپر نکالا ہے۔ تمام وہ چیزیں جو آلودہ کرتی ہیں، اب تم اس کے اوپر ہو، میں اب ان کے اوپر ہوں۔ اور اس نے ہمیں جلایا ہے ان بادشاہیوں کے اوپر جو بدروحوں کی ہے، تمام وہ بدروحوں کی طاقتیں، شیطانی طاقتیں جو ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہیں، جب وہ تمہارے دروازے پہ آئیں گی، اب ان کے لیے علاقہ ممنوع ہو چکا ہے۔ اب تم علاقہ ممنوع ہو چکے ہو بدروحوں کے لیے، شیطانی طاقتوں کے لیے، شیطانی روحوں کے لیے۔ اب آپ اٹھائے جا چکے ہیں اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آسمانی مقاموں کے اوپر، مسیح کے ساتھ، یسوع کے ساتھ۔ ناگہان موت اب وہ نہیں آ سکتی، وہاں پر تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ وہ موت جو ہلاک کرتی ہے لوگوں کو اس سلطنت میں جو لوہے اور مٹی کی، نہیں، وہ ٹوٹ چکے ہیں تمہارے لیے۔ مسیح کے ساتھ رابطہ، مسیح کے ذریعے سے تبدیل، مسیح کے ذریعے صلح، اور اب تم مکمل طور پر آزاد ہو۔ دیکھیں 8ویں آیت کو۔ 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ اور اسی طرح یہ ملتا ہے
इसी तरह तुम्हारी फतह आती है, इसी तरह से तुम्हारे मकाशफात, तुम्हारे राज तुम्हारे पर खुलते हैं, इसी तरह हमारे जी उठने की ताकत तुम्हें मिलती तुम्हारी जिंदगी में। इसी तरह तुम अब ऊपर 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 तमाम दूसरी ताकतों के ऊपर आ चुके हो जो दुनिया के अंदर हैं, जो फजल के वसीला से ही तुमने निजात पाई है, ईमान के जरिए। ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। वो खुदा की बख्शिश आज तुम्हारे लिए मयस्सर है, नजात मयस्सर है तुम्हारे लिए आज रात। राबता मसीह के साथ, तुम्हारे नजात देंदा, तुम्हारे मनज्जी के साथ, तुम्हारे शाफी के साथ राबता, तुम्हारे छुटकारा देने वाले के साथ आज राबता मयस्सर है। जो कोई भी खुदा का नाम पुकारेगा वो नजात पाएगा। कहाँ है वो? कहाँ हो तुम? मैं कहता हूं कहां हो तुम? खुदा की हम्द हो कि तुम आज रात नजात पाओगे। अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। आपके गुनाह, वो जो आपको फतह कर लेते थे पहले, मसीह के वसीला से वो फतह होंगे। आपके गुनाह, जो बचाने वाली ताकत है मसीह की, आप देख चुके हैं ताकत खुदा की, आप देख चुके हैं खुदा की बचाने वाली कुव्वत को, आप देख चुके हैं खुदा की फतह को। अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। अब खुदावंद आपको दावत दे रहा है ताकि वो तारीकी की बादशाही और आलूदगी की बादशाही और हलाकत की बादशाही, बीमारियों की बादशाही और वो बदरूहों की बादशाही और वो पुराने सांप की बादशाही और मौत की बादशाही, ताकि तुम्हारे ऊपर उनका इख्तियार ना रहे आज के बाद। इसलिए आप आए हो मसीह के साथ राब्ता जोड़ने के लिए। अगर तो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी मसीह को देने के लिए ताकि वो आपको बचाए और वो आपका खुदा हो, आप जहाँ कहीं भी हो अपना हाथ बुलंद करो और बाहर निकलो इख्तियार की तरफ, और तारीकी के इख्तियार से बाहर अपने हाथ को बाहर निकाले। खुदावंद आपको बरकत दे। और आप, अगर आपने अपना हाथ खड़ा किया है तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं यस्सु के लिए, उस सिपाही की तरह, और ताकि आप समझ चुके हैं कि वो मेरा नजात दहिंदा है, वो मेरा खुदावंद है। और इस बात को समझें कि वही वो इख्तियार है जो हर एक दूसरे इख्तियार को तबाह करेगा ज़िंदगी में, ज़मीन पर जो आपके खिलाफ है, और वो आपको बचाएगा, वो आपको माफ करेगा और आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। अपने हाथ को बुलंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाए और कहे खुदावंद मैं यहां पर मौजूद हूं, मैं आया हूं ताकि मैं और वो तारीकी की बादशाही के तहत ना रहूं, बीमारियों की सल्तनत के तहत ना रहूं, हलाकत की और आलूदगी और बदरूहों की बादशाही के और मौत के ताबे ना रहूं। और इसलिए मैं आया हूं मसीह के साथ राब्ता करने के लिए, ताल्लुक जोड़ने के लिए। मैंने उसे अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है, मैं उसे अपने खुदावंद के तौर पर कबूल करता हूं। अपने हाथ को बुलंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और कहें खुदावंद मैं आया हूं, बाहर आया हूं उन तमाम बादशाहों सल्तनतों से और तेरी सल्तनत में आया हूं मसीह की। वो मेरा नजात दहिंदा मनज्जी और खुदावंद है अब से। अपने कदमों पर खड़े रहें। जब हम दुआ करेंगे आपके साथ मैं मिलकर दुआ करूंगा। ऐ बाप, यस्सु के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तूने बुलाया है, तूने दावत दी है और तूने हमें उस राब्ते में जुड़ने के लिए बुलाया है और हमारी तब्दीली के लिए बुलाया है। और अब मैं खुदावत दुआ करता हूं क्योंकि आ चुके हैं, इन सब को माफ कर, इन जो तेरा जवाब दे रहे हैं इनके गुनाहों को माफ कर यस्सु के नाम में, और गुनाह की सजा को इनकी जिंदगियों से दूर कर और गुनाह की आलूदगी को दूर कर इनसे, और गुनाह की ताकत को तोड़ इनकी जिंदगियों से यस्सु के नाम में, और इन्हें अपनी नजात अनायत कर, अपनी माफ़ी, अपनी रिहाई और अपना छुटकारा इन्हें अनायत कर। अभी मैं दुआ करता हूँ ऐ खुदा, तू इनके हिस्से को और इनके नाम को और तारीकी की बादशाही से बाहर निकाल, हलाकत की बाहर निकाल और इन्हें अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल कर और इन्हें वो नजात की खुशी अनायत कर हर एक दिल में आए जो अभी खड़े हुए हैं। ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया कि तूने जवाब दे दिया है। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। मसीह, वो पत्थर जो उस पहाड़ से आया बगैर हाथ लगाए हुए और उसने हर एक बादशाही को तबाह किया, तारीकी जा चुकी है।
بیماریاں جا چکی ہیں، بدروح اور مفلوجیت، ناگہان موت کینسل ہو چکی، اور اب تمہاری فائدے ہی فائدے ہیں، اور اب مسیح تمہیں چھڑائے گا ہر ایک کام سے، تاریکی کے اور شیطان کے کام کے جو آپ کی زندگی میں۔ مسیح حکومت کرے گا خوشی میں، صحت میں، نجات میں، فتح میں، آپ کی زندگی میں آج رات۔ اپنے ہاتھ کو بلند کریں، آپ معجزے کا یقین رکھتے ہیں تو دوسرا ہاتھ وہاں پر رکھیں جہاں آپ کو مسئلہ ہے۔ کوئی مسئلہ باقی، کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی آپ کے دل میں، آپ کے وجود میں، آپ کے گھر میں، حتمی آمین کے بعد آج رات۔ اور حتمی آمین کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھنا تو آپ کا معجزہ وہاں پر ہو چکا ہے۔ اے باپ، یسوع کے نام میں ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں مکاشفے کے لیے جو کھوئے جا چکے تھے، اور اب تو نے انہیں واپس ان کو ہم پر ظاہر کر دیا ہے، اس رازوں کو، ان پوشیدہ باتوں کو تو نے رازوں کو آشکار کیا ہے کہ بیماریاں کینسل ہو چکی ہیں، مرض مسترد ہو چکے ہیں، شیطانی طاقتیں ختم ہو چکی، ناگہان موت کینسل ہو چکی، اور تو نے ہمیں باہر نکالا ہے اس کھائی سے جو قید کی تھی، جو غلامی کی تھی، اور تو نے ہمیں سر بلند کیا ہے، آسمانی مقاموں پر مسیح کے ساتھ بٹھایا ہے جو مسیح ساری اختیار کا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مسیح کی قوت ظاہر ہو ہر ایک زندگی میں ابھی یسوع کے نام میں۔ تمام وہ قوتیں جو شیطانی اور بدروحوں کی ہیں وہ ان کی زندگیوں سے باہر نکلیں ابھی، مرض کینسل ہو جائیں ابھی یسوع کے نام میں، شفا ہر کسی کے لیے، رہائی ہر کسی کے لیے، فتح ہر کسی کے لیے۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کوئی بھی بیماری ان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر چیز کو باہر نکال ابھی یسوع کے نام میں۔ پاگل پن، ذہنی توازن کا بگڑنا، تم تباہ ہو چکے اور باہر نکلو۔ سوزش، رسولیاں، ہرنیاں، جوڑوں کا درد، گبڑا پن باہر نکلے یسوع کے نام میں۔ اندھا پن، کمزور آنکھیں، خداوند ابھی تمہیں چھوے، تمہیں شفا بخشے یسوع کے نام میں۔ بہرا پن، گنگا پن، تم شفا پاؤ یسوع کے نام میں۔ وہ خون کا بہنا خشک ہو جائے ابھی یسوع کے نام میں۔ بواسیر شفا پائے یسوع کے نام میں۔ تمام وہ آپریشن جو رات کے شیطانی طاقتیں تمہاری زندگی کو تکلیف دیتی ہیں، بدروہیں تمہارے سامنے سے گزرتی ہیں، میں حکم دیتا ہوں ان بدروہوں کو، شیطانی طاقتوں کو، شیطانی روحوں کو، شیطانی شخصیات کو، باہر نکلو یسوع کے نام میں۔ اور میں دعا کرتا ہوں، اور جو زہر کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت سے اور آپ کے پیروں کے نیچے جو ہمیشہ جلن اور جلتے رہتے آپ کی زندگی کو تکلیف دیتے ہیں، تم رہائی پاؤ یسوع کے نام میں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے جن کے گردوں کا مسئلہ ہے اور ان کے پھیپھڑوں میں پرابلم ہے اور ان کے سانس لینے کا پرابلم ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تو نے ابھی چھو انہیں شفا بخش یسوع کے نام میں۔ ہر قسم کی بیماری، ہر ایک بیماری کی شکل ابھی باہر نکالی جائے، اور وہ مسیح جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، ہماری نجات کا، ہماری شفا کا، ہماری رہائی کا، ہماری فتح کا، اور ہر ایک شیطانی طاقت کو تمہاری زندگی سے باہر نکالے ابھی یسوع کے نام میں۔ تم آزاد ہو، تم صحت پا چکے ہو، تم بچائے جا چکے ہو، اور ظہور تمہاری زندگی میں ابھی ان چیزوں کا، اور تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ ہو، ان کا ظہور ہو الہی قوت کا تمہاری زندگی میں ابھی یسوع کے نام میں۔ یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، تم شفا پا چکے ہو، تم رہائی پا چکے ہو،
शुक्रिया खुदावंद इस चीज को साबित करने के लिए यस्सु के नाम में मैं दुआ मांगता हूं। यह हो चुका है। मैं कहता हूं कि यह हो चुका है। देखें अपने आप को, अपना मुआजना करें, अपना मुआयना करें। आपका मौजज़ा, आपकी शिफा, अजाइब और निशान वहां पर मौजूद हैं।